إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان حاضری عجیب جی تھوڑی جی آواز کٹا عجیب جی آواز ہے. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ٹھیک ہے، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے دو مختصر سی آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی کے احساس سے ڈر گیا، اپنے مالک کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ رب العزت کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف زندگی میں بہت بڑی عبادت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے اور یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے. یہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی عبادت ہے. اگر آپ سوتے ہوئے اپنے دل کو اللہ رب العزت کے خوف سے معمور کر لیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھیں اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ یا اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا جب تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا.
आखिरत का तसव्वुर अपने जहन में लाए, हशर की सख्ती का तसव्वुर जहन में लाए और अल्लाह ताला का खौफ और डर अपने दिल में बसा के अपने तकिए पे सर रखें, अपनी आंखें बंद करें, नींद की आगोश में चले जाएं, सारी रात आप सोते रहें, तो यकीन जाने आपका सोना भी बाइस इबादत है और बाइस अजर सवाब है। अल्लाह ताला के खौफ के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ सूरतें हैं। मसलन अल्लाह के अज़ाब से डरना, अल्लाह की पकड़ से डरना, अल्लाह की गिरफ्त से डरना, अज़ाब क़ब्र से डरना, हश्र व नशर से डरना, हिसाब व किताब से डरना, जिंदगी में ईमान के छिन जाने से डरना, जिंदगी के बुरे खात्मे से डरना और अपने नेक आमाल के कबूल ना होने से डरना। जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो ये बात हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में मुख्तलिफ मकामात पर अपने महबूब बंदों की सिफात का तज़किरा फरमाया है और एक सिफत अक्सर मकामात पर बयान फरमाई है कि मेरे बंदे अपने दिलों में मेरा खौफ बसाते हैं और मुख्तलिफ हवालों से मुझसे डरते हैं और मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में उनका खौफ उनकी जिंदगी के आमाल से जाहिर होता है। सूरतुल मारिज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामूल, कि हमारे हक शनास बंदे, हमारे मोमिन बंदे, अल्लाह फरमाते हैं हमारे अज़ाब से हर वक्त कांपते रहते हैं। और फरमाया कि लोगों तुम्हारे रब का अज़ाब ऐसा है कि उससे गाफिल नहीं होना चाहिए, उससे लापरवाह नहीं होना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी जलीलुल क़द्र शख्सियत है। उन्होंने परवरदिगार आलम से जो मुख्तलिफ दुआएं की, कुरान करीम में उनकी ये दुआएं मौजूद हैं। एक दुआ उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में ये की थी, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस दिन की रुसवाई से बचाना जब तू अपने बंदों को खड़ा करके उठाएगा, जब तू अपने बंदों को जिंदा करके अपनी बारगाह में पेश करेगा, जिस दिन न माल काम आएंगे और न बेटे काम आएंगे। सिर्फ वो कामयाब होगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़ल्बे सलीम लेकर आएगा। रात जाग के बैठे, जरा इब्तिदा में ही अगर आप सोना शुरू कर देंगे तो फिर क्या बात सुनेंगे आप। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा की कि इलाही मुझे रोज़े क़यामत की रुसवाई से बचाना, क्योंकि वो सबसे बड़ी जिल्लत है, वो सबसे बड़ी रुसवाई है, वो सबसे बड़ी बेइज्जती है। इसलिए कि दुनिया में किसी शख्स की रुसवाई होती है तो चंद लोग देखते हैं, 8-10 अफराद, 15-20 अफराद, 100-200 अफराद या चंद हजार अफराद। लेकिन रोज़े क़यामत जिस इंसान को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, उसे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान भी आए हैं वो सब के सब देखेंगे। तो हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला के डर की ये सूरत मौजूद है, जिसका उन्होंने इजहार किया कि परवरदिगार मुझे क़यामत के दिन की रोज़े महशर की रुसवाई से बचाना। सूरतुल मुमिनून में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपने बंदों की बहुत सी सिफात का तज़किरा फरमाया और एक सिफत बड़े अजीब अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ऐलान फरमाया। अल्लाह बतलाते हैं, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। फरमाया
کہ ہمارے مومن اور متقی بندے ہماری راہ میں دیتے ہیں، ہمارا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صدقے کی صورت میں، کبھی خیرات کی صورت میں، اللہ فرماتے ہیں ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر ویزنون، یہ لوگ جن کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ ہے کہ جو چوری کرتے ہیں، یا ان لوگوں سے وہ مراد ہے کہ جو شراب پیتے ہیں یا زنا کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ڈرتے تو وہ ہے نا جو اللہ رب العزت کے باغی اور اس کے نافرمان ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ آپ نے فرمایا بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل ذلک، فرمایا ان سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، اور ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ وہ اس انجام سے بھی ڈرتے رہتے ہیں اور اس تصور سے بھی کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی کسی کوتاہی، کسی غلطی کی وجہ سے ان کے یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مقبول نہ ہو جائیں، کہیں ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرا نہ دی جائیں۔ تو حضرات محترم، اللہ کے نیک بندوں کے خوف الہی کا ایک مظہر یہ قرآن کریم کی ان آیات میں بتلایا گیا کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں بھی ایک دن حاضر ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں روز قیامت ان کے منہ پہ دے مارے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف جس انسان کے دل میں پایا جاتا ہے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جتنا بندہ اللہ کو جاننے والا ہوگا، اللہ کو پہچاننے والا ہوگا، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوگا، جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اللہ کی قدرت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی اسماء و صفات کا، اللہ کے عذابات کا، اللہ رب العزت کو بندہ جس قدر پہچاننے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ ڈر اس کے دل میں اپنے رب کا پایا جائے گا۔ عربی کا ایک جملہ ہے، اسلاف یہ کہا کرتے تھے، ہمارے بزرگ اس جملے کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، من کانا باللہ عارف کانا بہ اخوف، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے حقیقی معنوں میں ہم سے وہی لوگ ڈرنے والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ کسی انسان کے پاس علم ہوگا، میں نے عرض کیا کس بات کا علم؟ اللہ کی معرفت کا، اللہ کے اسماء و صفات کا، اللہ کی قدرت اور طاقت کا، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے، سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار کی پہچان رکھنے والے تھے، سب سے بڑھ کر اپنے رب کو جاننے والے تھے، اور اسی لیے آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پوری انسانیت میں کسی کے دل میں پروردگار کا اتنا خوف نہیں تھا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھا۔ یہی وہ خوف تھا کہ جو آپ کو راتوں کو جگائے رکھتا تھا، یہی وہ خوف تھا جو آپ کو ساری رات مصلے پہ کھڑا رکھتا تھا، یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے
آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں موٹے ہو جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم ہے جو میں جانتا ہوں لوگو، اگر تم جان لو تو تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ، تم ہمیشہ روتے ہی رہو۔ کیا جانتے تھے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوت کے مشاہدات دکھلائے تھے، پروردگار نے آپ کو آسمانوں کے جہان کی سیر کروائی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھلائے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا تھا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عالم بالا کی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائی تھی۔ آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک، فرمایا دنیا میں وہ شخص کہ جس نے کبھی دکھ کا منہ نہیں دیکھا، جو جانتا ہی نہیں پریشانی کیا ہے، اس نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری، اللہ رب العزت اسے ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر غوطہ دیں گے اور پھر نکال کے پوچھیں گے سناؤ بھائی جانتے ہو سکھ اور خوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی سکھ کا، خوشی کا، عیش کا منہ بھی نہیں دیکھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ ایک لمحے کا جہنم کے اندر رہنا انسان کے ذہن سے دنیا کی ساری خوشیوں اور ساری آسانیوں کو نکال کے رکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے بدترین عذابوں کا مشاہدہ کیا، اور یہ میرے نبی کے دل کی طاقت تھی، یہ میرے نبی کے دل کی قوت تھی کہ آپ نے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایک نارمل انسان کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزاری۔ آپ ہنستے بھی تھے، آپ مسکراتے بھی تھے، آپ خوش طبعی بھی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھن جائے، تم ہمیشہ روتے رہو، کبھی کبھی ہنسنا تم گوارا نہ کرو۔ اسی طرح حضرات محترم فرشتے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ ڈرنے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کلام کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ رب العزت گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی وحی کرنا چاہتے ہیں، تو سارے آسمانوں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو کر سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کا اتنا خوف ان پہ طاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں، اللہ رب العزت کے کلام کو سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد فرشتے جو بے شمار تعداد کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ رب العزت کی وحی سے پروردگار کے کلام سے ادا کرتے ہیں، اور قرآن کریم اسی حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ کہ یہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، جو پروردگار کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں، حالانکہ ان کے لیے قانون جزا اور سزا نہیں ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، ان کے لیے عذاب نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ نہیں بنایا جو ہمارے لیے بنایا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت کا مادہ ہی نہیں پایا جاتا، وہ پروردگار کی نافرمانی کا ان کے اندر شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے بارے میں ہم اجازت دیں، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور وہ ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ہماری ذات سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، کانپتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ قاعدہ اور کلیہ ہے نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا
من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت رکھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا عجیب نقشہ نظر آتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ ان کی زندگی کے شب و روز اور ان کے معمولات اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ خوف خدا کے پیکر ہیں۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تابعی ہیں، ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا۔ یہ 30 صحابہ کرام سے ملے تھے، ان کی ملاقات ہوئی 30 صحابہ کرام سے۔ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان لے آیا وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے، اور اللہ کے رسول کے ارشاد کی روشنی میں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کے کسی صحابی کو دیکھ لیا وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول کے 30 صحابہ کرام کو پایا، میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان سے ملاقات کی، اور ان میں سے ہر ایک، وہ کہتے ہیں کلہم یخشا، ہر ایک یہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے دل میں نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا۔ ہر کسی کو اپنے ایمان کے بارے میں خوف تھا کہ کہیں اس کا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا، زائل تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ نفاق کے درجے میں تو نہیں آ گیا۔ اپنے ایمان کی فکر کرنا، ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا، ایمان کے کمزور ہو جانے سے ڈرنا، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کے حوالے سے فکر مند ہو جانا، یہ بھی پروردگار عالم کے خوف اور ڈر کی ایک کیفیت ہے اور ایک مظہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے بارے میں زبان رسالت سے کیا ارشاد ہوا تھا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن خطاب ضرور نبی بنتے۔ اتنا درجہ اور اتنا مقام، لیکن ان کے دل میں بھی اپنے ایمان کے حوالے سے اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ تجھے اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام بتلائے تھے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے بتلاؤ کہیں ان کے اندر میرا نام تو نہیں آتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی، وہ اللہ کے رسول کے رازدان تھے، انہیں صاحب سر رسول اللہ کہتے تھے، اللہ کے رسول کے رازوں سے واقف۔ آپ نے ان کو مدینے کے منافقوں کے نام بتلائے تھے جو عام صحابہ کرام کو نہیں بتلائے تھے۔ تو حضرت عمر جیسی شخصیت دیکھے اللہ کا کتنا خوف، کہ کہتے ہیں حذیفہ کہیں منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین نہیں، آپ کا نام ان ظالموں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ پھر بھی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت شہادت یہ کہا تھا، زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہا تھا، اے عبداللہ میرا جنازہ پڑھنے سے پہلے دیکھنا کہ میرے جنازے کے اندر حذیفہ آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا ہے، کیونکہ حذیفہ نے کسی منافق آدمی کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بتلایا تھا فلاں فلاں منافق ہے، ذرا توجہ سے دیکھ لیتے ہیں حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں شامل تھے، انہوں نے شرکت کی تھی۔ یہ احساس، اللہ کی بارگاہ کا یہ خوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اور انہوں نے اپنی 10 سالہ مدت خلافت میں عدل و انصاف کی جو مثالیں قائم کی ہیں، رہتی دنیا تک ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ جب مجوسی نے ابو لؤلؤ فیروز نے ان پر خنجر کے وار کیے تھے،
शदीद जख्मी हालत में थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा किराम आते, हौसला बढ़ाते, तसल्ली देते और कहते अमीरुल मोमिनीन आप गमज़दा न हो, आपने दीन की बड़ी खिदमत अंजाम दी है और उन खिदमत की वजह से हमें यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ बड़ा ही अच्छा मुआमला फरमाएंगे। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आंखों में आंसू लाकर सहाबा किराम को जवाब देते, वल्लाही ला लिया वला अलैया, और तुम तो कह रहे हो कि अल्लाह ताला मेरी खिदमत की वजह से, मेरी नेकियों की वजह से रोजे क़यामत मुझ पे अपनी रहमत फरमाएंगे। मैं तो कहता हूं अल्लाह मेरी इस इस्लाम के लिए और उम्मत के लिए जो खिदमत है उनकी बिना पर मुझे बराबर बराबर भी छोड़ दे, ना मुझे कोई अजर और सवाब मिले, ना मुझे अल्लाह कोई अदाब और इक़ाब में मुब्तला करे, बस बराबर बराबर मेरी खुलासी हो जाए तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। और आज हमारी अक्सरियत बड़ी बेखौफ होकर जिंदगी गुजार रही है, बड़ी मुतमईन होकर जिंदगी गुजार रही है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इस तरह दीन के हवाले से, अपने रब के हवाले से और अपने अंजाम के हवाले से पुरसुकून और मुतमईन है जैसे जन्नत की टिकट उन्होंने जेब के अंदर रखी हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी जलीलुल कद्र हस्ती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से जन्नत की बशारत दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कैफियत ये थी, एक दफा एक परिंदे को देखा, दरख्त पे बैठा है, चहचहा रहा है, कभी इधर उड़ के जाता है, कभी उधर उड़ के जाता है। कहने लगे ऐ परिंदे तो कितना खुश नसीब है, ठंडी छांव में बैठता है, ठंडा पानी पीता है, आजाद फिजाओं में सांस लेता है, और जब तू मर जाएगा फिर तुझसे कोई हिसाब व किताब नहीं होगा, तुझे अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना पड़ेगा। काश अबू बकर भी तेरी तरह एक परिंदा होता, मर के मिट्टी में मिल जाता, अल्लाह की बारगाह में पेश न किया जाता। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और मुहद्दिस थे, और जितना बड़ा आलिम उतना बड़ा अल्लाह का खौफ रखने वाला। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा एक लोहार के पास से गुजरे, उसने अपनी भट्टी में लोहा गर्म किया हुआ था जो सुर्ख हो चुका था, तप रहा था। यह मंजर देखकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उधर ही खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़ सके, आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों की समझ में बात ना आई कि यह लोहार अपना काम कर रहा है, उसने अपनी भट्टी तपाई हुई है, उसने लोहे को गर्म किया हुआ है, ये इब्ने मसूद को क्या हुआ कि लोहार को देख के रोए चला जा रहा। कहने लगे लोगों असल बात जिसने मुझे रुलाया है वो ये है कि ये दुनिया की आग है जिसने इस लोहे को इतना गर्म कर दिया, इस तरह सुर्ख हो चुका है कि कोई इंसान इसको हाथ से छूना गवारा नहीं करता, किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि इसको मस करे। हालांकि ये आग दुनिया की आग है और इससे 70 गुना ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। इस लोहे को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस 70 गुना आग के अदाब को गोश्त पोस्ट का इंसान और वजूद कैसे बर्दाश्त करेगा। कहते हैं मैं तो इस बात से डर गया कि अल्लाह ताला का अदाब कितना सख्त है। मोहम्मद अली कले का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का हैवी वेट चैंपियन था, बॉक्सर का बहुत बड़ा ये खिलाड़ी था, स्याह फाम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी, उसने इस्लाम कबूल कर दिया। अमेरिका के जो लोग हैं ना वो हीरो वर्शिपिंग के आदी हैं, यानी जो मुख्तलिफ वालों से लोग मशहूर होते हैं ना जी, और पूरी दुनिया के अंदर उनका चर्चा होता है। अमेरिका के लोगों की यह आदत है कि वो ऐसे लोगों के हवाले से बिछे चले जाते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। वो मोहम्मद अली कले कहता है कि मैं जब भी कोई मुकाबला जीतता था, अमेरिका की गोरी औरतें मुझ पे मरती थी, अपने आप को मेरे सामने पेश करती थी, मुझे दावत गुनाह देती थी, और कहता है मैं भी इंसान था, कभी कभी उनके तकाज़े और उनकी पेशकश से कुछ मगलूब होता, और जब दिल में बुराई का और बदकारी का ख्याल आता, कहता है मैं अपना सिगरेट लाइटर जलाता, उस पर अपनी हथेली रखता
اور جب میری ہتھیلی جلنے کے قریب ہوتی تو پھر میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا، محمد علی ان عورتوں کی بات نہ ماننا، یہ دنیا کی آگ ہے جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مجھے ان کا ایک واقعہ یاد آیا۔ آج ہم قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں، نماز تراویح میں اپنے ائمہ کرام سے، اپنے قراء کرام سے، اپنے حفاظ سے قرآن کریم کی سورتوں پہ سورتیں سنتے چلے جاتے ہیں، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے، ہماری کھالیں جو ہیں ان پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارا رواں جو ہے کبھی اس پہ کبھی طاری نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے؟ سبب اس کا صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی آ چکی ہے، اور ہمارے اندر جو اللہ رب العزت کا خوف ہے، جو جس میں یار اور درجے کا ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تہجد کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، اپنے معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے۔ کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ بستی کابو کی بستی نہیں تھی، وہ پاکستان کی بستی نہیں تھی، وہ مدینہ کی بستی تھی، میرے نبی کے شہر کی بستی تھی۔ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ یہ اللہ رب العزت نے کو 8-10 قسمیں اٹھائیں۔ کبھی توفیق ہو نا آپ کو قرآن کریم ترجمے والا کھول کر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، یقین جانے آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے جنت اور دوزخ کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ قیامت کو بپا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں، پیاری پیاری آیتیں، ایسے جیسے موتی پروئے ہوئے۔ وہ اللہ کا بندہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ لوگوں تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی، اسی جگہ زمین پر بیٹھ کے اتنا اثر ہوا، اتنا خوف طاری ہوا، روایات میں آتا ہے 1 مہینہ تک بیمار رہے اور صحابہ کرام ان کے گھر جاتے رہے ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ آج ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، کاروبار میں نقصان کے خوف کی وجہ سے، بزنس میں گھاٹے کے خوف کی وجہ سے، دکانداری کے بند ہو جانے کے خوف کی وجہ سے، بچے کے امتحان میں فیل ہو جانے کے خوف کی وجہ سے، آج ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کس چیز نے خراب کی؟ آخرت کے خوف نے انہیں بیمار کیا، تو کس چیز نے؟ اللہ رب العزت کے عذاب کی سختی نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا آغاز کرتے تو چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا، جسم پہ کبھی طاری ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے، علی جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے، تم نے کبھی غور نہیں کیا نماز کتنے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری ہے؟ ہمیں کسی چھوٹے سے افسر کے سامنے پیش ہونا پڑے گا جی، کسی عدالت میں پیش ہونا پڑے، کسی ایس ایچ او کسی ڈی ایس پی کے سامنے جانا پڑے، یقین جانے میں نے کئی لوگوں کی ٹانگیں کانپتی دیکھی، ہونٹ کانپتے دیکھے، بولا نہیں جاتا ان سے، ذہن بنا کے جو آئے ہوتے ہیں نا وہ یاد ہی نہیں رہتا ہم نے کہنا کیا تھا۔ وہ ایک ڈانٹ پلاتا ہے تو بڑے بڑوں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا توجہ کیجئے، میں اللہ کا قرآن آپ کو سناؤں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرا کرو میرے بندو، مجھ سے ڈرا کرو۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو دنیا والوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو۔ بعض اوقات ہم دین کی کسی بات پر عمل نہیں کر پاتے،
اللہ اور اس کے رسول کے کسی ارشاد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاتے. کس وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے. ہمیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں چھوڑو دنیا کو اور دنیا والوں کو، سارے خوف دل سے نکالو. اگر مومن ہو تو تمہارے دل میں خوف اور ڈر صرف میرا ہونا چاہیے. اگر تم مومن ہو تو تمہارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا، میرا رب میرے بارے میں کیا کہے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرات محترم، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اس کی زندگی کا رہنما ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کی اور اس کے باطن کی روشنی ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اس کی ذہانت، اس کی بصارت اور فراست کا ذریعہ ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اسے نیکی کے راستے پر چلاتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اسے برائی اور بغاوت کے اندھے راستوں سے روکتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اسے بستر چھوڑ کر رات کو پچھلے پہر مصلے پہ کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اسے رب کے سامنے رونے اور گڑگڑانے پر مجبور کر دیتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اسے دنیا جہان کے طاغوتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونے پر اکساتا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اس کی زندگی کا رہنما بن جاتا ہے، پیشوا بن جاتا ہے. اور اللہ کا ڈر اور خوف اسے معمولی سے معمولی رب کی معصیت کے قریب بھی نہیں جانے دیتا. بڑی بشارتیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، زندگی ساری اس کی خطاؤں میں گزر گئی. جب مرنے لگا اپنے بیٹوں سے کہتا ہے میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، دریاؤں میں بہا دینا. آپ فرماتے ہیں اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا. اللہ رب العزت نے ہواؤں سے کہا میرے بندے کے بدن کے ذرات کو میرے حکم سے پیش کر دو. پانیوں سے کہا کہ میرے بندے کے جسم کے ذرات کو میری بارگاہ میں پیش کر دو. اللہ نے اسے اٹھایا، زندہ کیا اور اس سے پوچھا وہ بندے تجھے کس نے اس بات پہ مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا مخافتک یا ربی، اللہ تیرا خوف تھا، تیرا ڈر تھا. الہی زندگی ساری تیری نافرمانی میں گزر گئی. میں نے اس لیے کہا تھا اپنے بیٹوں سے میری لاش کو جلا دینا اور راکھ کو اڑا دینا اور بہا دینا، نہ زندہ کیا جاؤں، نہ حساب لیا جائے، نہ مجھے عذاب دیا جائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس بندے کو جواب دیا اچھا میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تو نے ایسا کیا تھا، قد غفرت لک، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. میں نے پہلے کہا اللہ کا ڈر زندگی کی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحے جاری رہتی ہے. بندہ رات کو اللہ کا خوف اور آخرت کے عذاب کا خوف اپنے ذہن میں لے کے سوئے اور یہ دعا پڑھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا. سوتے وقت خوف الہی سے دل معمور ہو، اللہ کی قسم سونا بھی عبادت اور باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے. یہ وہ عبادت ہے جو لمحے لمحے کی عبادت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف سے رونے والوں کی بڑی بشارتیں بیان کی ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں بیان کی ہیں. بخاری شریف کے اندر جو حدیث 7 مرتبہ آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 7 قسم کے اپنے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو اکیلا بیٹھا ہے، تنہا بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تنہائی میں رو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تنہائی میں رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے اللہ سے تنہائی میں رو رہا ہے، مناجات کر رہا ہے اپنے رب سے تنہائی میں رو رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تنہائی میں رو رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے رب کو یاد کر رہا ہے تنہائی میں رو رہا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اخلاص کے ساتھ رو رہا ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے کہ دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں سوائے رب کے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے آنسو میری بارگاہ میں اتنے قابل قدر ہیں، یہ میرے خوف سے گر رہے ہیں اور بڑے پاکیزہ آنسو ہیں، بغیر دکھلاوے اور ریاکاری کے یہ آنسو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کو قیامت کے ہولناک دن میں جب نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا اور سورج بہت قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے وہ نوجوان جس کی زندگی کا رہنما ہے اس کے رب کا خوف، اور جو نوجوانی کے اندر اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے نوجوان کو بھی یہ کہا کہ اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ بندہ کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے، اونچے خاندان کی عورت نے، کسی مالدار گھرانے کی عورت نے، کسی صاحب حشمت و شوکت خاندان کی عورت نے برائی کی دعوت دی، زنا کی دعوت دی، اور اس نے اس کی دعوت گناہ کو قبول کرنے کے بجائے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اپنے اس بندے کو بھی روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آج نوجوان سوچیں گے کہ جن کی جیبوں میں موبائل ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ذرا غور کریں گے ان کی تنہائیاں ناپاک ہیں یا پاک ہیں؟ رات کو بستر پر لیٹ کر، اپنے جسم پہ چادر اوڑھ کر، موبائل آن کر کے، ڈیٹا آن کر کے، گھر والوں سے چھپ کر سارے جہان کی گندگی اور غلاظت دیکھتے ہیں، کیا اللہ کا خوف اپنے دل میں لانا گوارا کریں گے کہ ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، بہنیں نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہے، وہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے؟ یہ نوجوانی میں اگر اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، بڑا خوش قسمت بندہ ہے وہ۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگزال می شبت پر ہزگار، کہ جوانی کے اندر اللہ کا خوف دل میں بسا کے زندگی گزارنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ۔ ذرا یاد کرو نا حضرت یوسف علیہ السلام کو، عورت نے دعوت دی تھی نا گناہ کی، معمولی عورت تھی نہ، مصر کے حکمران خاندان کی عورت تھی، بڑی مالدار تھی اور بڑی حسین و جمیل تھی، اور اس نے برائی پر اکسایا اور مجبور کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کی تھی؟ اس عورت نے کہا تھا میری بات نہیں مانو گے تمہیں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ حضرت یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ جس راستے پر مجھے یہ چلانا چاہتی ہے میں نہیں چلنا چاہتا، الہی جیل جانا گوارا کر لوں گا، قید و بند کی صعوبتوں میں جکڑا جانا برداشت کر لوں گا، الہی تیری نافرمانی کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ اس نے تو کہا تھا کوئی نہیں دیکھنے والا، اس نے دروازے بند کر دیے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس بات سے کہ میں تیری دعوت گناہ کو تسلیم کر لوں۔ نوجوانی کے اندر اللہ کا ڈر لے کر زندگی گزارنا، پروردگار کے خوف سے اپنے دل کو معمور رکھنا، یہ ہر لمحے کی عبادت ہے نوجوانوں۔ اور شباب کے اندر اللہ کا خوف اپنے زندگی کا وتیرہ بنا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا کام ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سنیے، آپ نے فرمایا لا یلج النار احد، لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الذرع، فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف کے تحت روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے عذابات کا تصور کر کے، اللہ کی گرفت اور پکڑ کو یاد کر کے، اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت کو یاد کر کے اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ فرمایا تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، تھنوں میں دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے خوف کے تحت رونے والا بندہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ کیسی بشارت اور کیسی خوشخبری، کیا چیز ہے اللہ کا ڈر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
حدیث قدسی ہے، جو میرے بھائی سو رہے ہیں وہ ذرا جاگ جائیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، کوئی بزرگ کوئی بھائی سویا ہوا ہے تو اس کو جگا دیں۔ یہ حدیث جو میں بھی سنانے جا رہا ہوں یہ آج کے جمعۃ الوداع کے خطبے کا حاصل ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس حدیث کو یاد کر کے جاؤ، اپنی لوح قلب پہ منقش کر کے جاؤ، اپنے دماغ کی تختیوں میں اس حدیث کو لکھ کے لے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین ولا اجمع له امنین، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا اور دو امن ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ آگے اللہ رب العزت کے الفاظ سنیے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے، اس حدیث کا اگلا ٹکڑا اللہ فرماتے ہیں اذا امننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، اگر کوئی بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، اس نے اپنے دل میں میرے ڈر کو نہ بسایا اور اس طرح اس نے زندگی گزاری، قیامت کے دن اس پہ قدم قدم پہ میرا خوف مسلط ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے دنیا کے اندر میرا ڈر اور خوف اپنے اوپر طاری کر لیا اور اس کی روشنی کے اندر اس نے اپنی زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں میں روز قیامت اسے امن عطا کروں گا، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کتنا سخت دن ہے قیامت کا، کتنا ہولناک دن ہے قیامت کا، کتنا کڑا دن ہے قیامت کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، ہمارے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اس دن بالکل امن اور سکون کی حالت میں ہوں گے، کوئی بے چینی کوئی اضطراب ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزاری، انہوں نے پروردگار کی بغاوت اور معصیتوں سے مجتنب رہے، انہوں نے اس دنیا میں اپنے اوپر اللہ کے ڈر کو جاری کر دیا، قیامت کے دن انہیں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کی سماعت فرمائیں عینان عینان لا تمسہم النار ابدا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آنکھیں کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھیں گی، اللہ نے ان پہ جہنم کو حرام کر دیا۔ عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کے تحت آنسو بہاتی ہے اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پہرا دیتے ہوئے رات کو جاگتی رہتی ہے۔ ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ اللہ کا ایک بندہ بڑے سادہ سے انداز میں کہہ گیا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں، ہر وقت کہتے ہی لگاتے رہتے ہیں، ہر وقت ٹھٹھے ہی اڑاتے رہتے ہیں، کبھی زندگی کے سنجیدہ مقصد کی طرف نہیں آتے ہیں، کبھی دین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کی گفتگو کے اندر عذاب قبر کا اور عذاب جہنم کا ذکر نہیں آتا ہے، کبھی جنت اور دوزخ کی باتیں نہیں آتی ہیں، کبھی وہ آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اپنے انجام کی طرف نہیں دیکھتے، بس لطیفے ہی سناتے رہتے ہیں، بس کہتے ہی لگاتے رہتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ کہتے نہ لگایا کرو، زیادہ ہنسنا جو ہے اس سے دل مر جاتا ہے۔ اور اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے ہم نہاتے ہیں نا جی، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ سب غسل کر کے آئے ہیں، پانی سے اپنے جسم کو پاک کر کے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کہی، کہتے ہیں جسم کا جو غسل ہے نا جی وہ تو آپ کرتے ہیں، روح کا غسل جو ہے وہ اللہ کے خوف کے تحت آنسو بہانا ہے، یہ وہ پانی ہے جو انسان کے دل کو دھو دیتا ہے، جو انسان کی روح کو صاف شفاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ عزیزوں بڑا خوش قسمت بندہ ہے وہ کہ جس کی زندگی کا رہنما اور پیشوا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ آج ہماری اکثریت نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہوا ہے اللہ بڑا غفور ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ جبار قہار نہیں ہے، شدید العقاب نہیں ہے؟
قرآن کریم میں یہ دونوں صفات اللہ رب العزت کی اکٹھی بیان ہوئی ہے. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں, سورہ ابراہیم میں, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اور اگلی ہی آیت ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب, میں گناہوں کا معاف کرنے والا ہوں اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں. اور اس سے اگلے الفاظ کیا ہے, شدید العقاب ذی الطول, لیکن یاد رکھنا میں سخت سزا دینے والا بھی ہوں اور بڑی سخت پکڑ کرنے والا بھی ہوں. کرنا کرانا کچھ بھی نہیں, زندگی اپنی مرضی کی, کبھی اللہ کا خوف چھو کے بھی نہیں گزرا, اور یہ کہتے رہنا اللہ بڑا معاف کرنے والا, بڑا غفور الرحیم ہے. پتہ نہیں اور ابنو سالی کیڑی ہے ناپسند آ جانی. اور جن کی ادائیں ہوتی ہے نا, میں نے عرض کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر, نبی کی حدیثیں پڑھ کر, صحابہ کے حالات پڑھ کر, اور جن کی ادائیں ہوتی ہیں وہ ڈرتے ہیں الٹا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کو ہماری یہ ادائیں پسند آئیں یا نہ آئیں, کہیں ایسا ہو ہماری ادائیں اللہ راضی کر دے. بیلنس ہونا چاہیے میرے عزیزوں, توازن ہونا چاہیے, یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے. یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کہا واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ بڑا زبردست ہے, بڑا شدید انتقام اور بدلہ لینے والا. آپ میں سے کئی میرے بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے لیے یہ موضوع میں نے کیوں چنا. حضرات اس لیے کہ یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں نا, ان کا مقصد ہی اللہ کا ڈر اور خوف ہے. رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے کا میسج ہی یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رمضان المبارک 30 دن 29 دن ہمیں جو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے, اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, آیت بڑی معروف ہے, آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے اور اس لیے فرض کیے کہ تمہارے اندر ہمارا خوف, ہمارا ڈر پیدا ہو جائے. اور اسی ڈر اور خوف کو تقویٰ کی اصطلاح کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج ایک قوم کی حیثیت سے مجموعی طور پر اللہ کا ڈر اور خوف ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے الا ماشاء اللہ. میرا معاشرہ آج جو جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے, برائیوں کی اماچگاہ بن چکا ہے, طرح طرح کے جرائم کا گھر بن چکا ہے, نفسیاتی بیماریوں کا مرکز بن چکا ہے. اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہم خوف خدا سے عاری ہو چکے ہیں. ہمیں جعلی دوائیاں بناتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا, ہمیں معصوم بچوں کے لیے مہلک کیمیکل سے بنا ہوا دودھ بناتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا, ہمیں ملاوٹ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا, سرخ مرچوں کے اندر لکڑی کا برادہ ملاتے ہوئے ڈر نہیں آتا, کالی مرچوں کے اندر پپیتے کے بیج ملاتے ہوئے ڈر نہیں آتا, سپر باسمتی چاولوں کے اندر ٹوٹا ملاتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں جھوٹی قسمیں اٹھا کر گٹیا مال کو بڑھیا بنا کر پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, ہمیں جعلی زرعی دوائیں بناتے ہوئے اور لوگوں کو زہر کھلا کر مارتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا, ہمیں تھانوں میں رشوت لیتے ہوئے اور مظلوم پر مزید ظلم کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں جج بن کر عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کا خون کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں ایم پی اے بن کر, ایم ایل اے بن کر, وزیر اور مشیر بن کر لوگوں کے خزانے پہ شب خون مارتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں وزیر اعظم اور صدر بن کر کرپشن کا بازار گرم کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں بہنوں کو وراثت کا حق کھاتے ہوئے اور انہیں حق سے محروم کرتے ہوئے کبھی ڈر نہیں آتا, ہمیں چھوٹے بہن بھائیوں پر زیادتی کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں رشتہ داروں کو ستاتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں پڑوسیوں اور ہمسایوں پر زیادتی کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دجل و فریب کے ذریعے کاروباری طور پر ہمیں فراڈ کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا, ہمیں یہ کہتے ہوئے کبھی ڈر نہیں آتا
ہم بربرا کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں آج میں فلان ایسا ٹیکا لایا ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا، کاروبار میں ایسا دھوکہ دیا ہے ساری زندگی پائی پائی کا محتاج رہے گا۔ ہمیں ڈر نہیں آتا، ہمیں حسد کرتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے، کینہ رکھتے ہوئے، عداوت رکھتے ہوئے، رشتہ داریوں کو توڑتے ہوئے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ برسوں گزر جائے ہم کلام نہیں کرتے، ہمیں ڈر نہیں آتا، ساری زندگی نماز کا چہرہ نہیں دیکھتے، ڈر نہیں آتا، رمضان کے مہینے کے اندر ہم برسر عام کھاتے پیتے ہیں، رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں آتا، ہم کیمیکل ڈور سے جو پتنگیں اڑائی جاتی ہیں لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں، بنانے والوں کو ڈر نہیں آتا۔ میں کس بات کا رونا روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، زندگی کا وہ کون سا ہمارا گوشہ ہے قوم کی حیثیت سے جس سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہو کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں؟ روزے بھی رکھتے چلے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں بعض لوگ، لیکن مارکیٹ کے اندر ان کی شہرت یہ ہے کہ پرلے درجے کے بے ایمان اور بددیانت ہے، لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ڈر ہے؟ مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور جب بازار میں جاتے ہیں تو بدعہدی میں اور بددیانتی میں سب سے آگے، ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، کم تولتے اور کم ناپتے ہیں، ہر ایک سے ہم دجل و فریب سے کام لیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف یہ روزہ جس طرح پیدا کرتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اور شریعت کا کوئی بڑے سے بڑا فریضہ پیدا نہیں کرتا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا روزے سے آپ سیکھتے ہیں؟ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہیں۔ اس وقت آپ میں سے میرے بھائی کئی وضو کر رہے ہیں، پیاس لگی ہے، میرا بھی گلا خشک ہو چکا ہے، میرے بھی ہونٹوں پر یہ تھوک جو ہے نا وہ جم رہا ہے، میں اس وقت جو بول رہا ہوں یہ میں بڑی قوت سے بول رہا ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، 2-4 قطرے حلق سے نیچے چلے جائے، گلا ہی تر ہو جائے۔ نہ میں اس کی جرت کرتا ہوں نہ آپ اس کی جرت کرتے ہیں۔ اللہ کا اتنا خوف ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ یہی روزے کا درس ہے نا، اور روزہ یہی بتلاتا ہے چھپ کر بھی تو نہیں کھاتا پیتا اے بندے، اللہ کا خوف تیرے راستے میں رکاوٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تجھ سے سوائے اللہ کے۔ اسی خوف اور ڈر کو اور میرے ذریعے حاصل ہونے والے اس سبق کو اپنی پوری کی پوری زندگی میں جاری و ساری کر دے۔ تو علانیہ طور پر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تب بھی اپنا ایمان بنا لے، روزہ کہتا ہے وہ دیکھ رہا، اور چھپ کر بھی کوئی نافرمانی کرنا چاہے تو اپنا یقین بنا لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی روزے کا سبق ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا امرنی ربی بتسع، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے یہی بتلائی، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، میں لوگوں کے اندر مجمع کے اندر بیٹھا ہوں تب بھی میرے رب نے حکم دیا میں اس سے ڈروں، اور میں تنہا ہوں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اس کا خوف اپنے دل میں بساؤں۔ حضرات محترم، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ اللہ کا خوف اور ڈر یہ ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے۔ روزے کے ذریعے یہ جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے خوف خدا کا، خشیت الہیہ کا، اس کو ہم روزے سے نکال کر اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک دائرے کے اندر لے آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ دانائی کیا ہوتی ہے؟ عقل مندی۔ آپ نے فرمایا سیانہ بندہ، دانا بندہ اور عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور میں یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا ڈر یہ ڈگریوں کا نام نہیں ہے، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ تعلیمی میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کا نام نہیں، اور دنیا جہان کے علوم کو سینے میں سمونے کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک بڑے سے بڑا عالم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایک ان پڑھ بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، عام سا بندہ ہے، سادہ سا بندہ ہے،
اللہ کا خوف اور ڈر اس کی زندگی میں شامل ہے، اور وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے میرا اٹھنے والا قدم کہیں مجھے رب کی نافرمانی کی طرف تو نہیں لے کے جائے گا۔ اس خوف کے تحت اور اس ڈر کے تحت وہ ساری زندگی گزارتا ہے۔ یقین جانو اس عالم، محدث اور مفسر سے اللہ کے ہاں یہ ان پڑھ اور مزدور آدمی بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا خوف اور اپنا ڈر عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے اور خشیت سے لبریز کر دے، اور ساری زندگی اللہ رب العزت اپنے اس خوف اور ڈر کو ہمیں اپنا رہنما اور پیشوا بنانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔